बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी की बातें एक दफ़ा फिर शुरू हो गई हैं और ये कोई और नहीं कर रहा, हुकूमत कर रही है ये बातें। और क्या मियाँ साहब वाकई वापस आ रहे हैं? कानूनी माहिरीन क्या कह रहे हैं? डॉक्टरां ने की क्या है? ये सारी बातें क्या हैं, इस पर मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि मैं दुखी दिल के साथ कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को IMF ने ओके का सिग्नल दे दिया है और अब पाकिस्तान को IMF जो है वो दोबारा अपने चुंगल में फंसाकर चुंगल में फंसाने के लिए तैयार हो गया। अब ये हमारी हालत है कि हमें सर कोई कर्जा देने के लिए तैयार हो जाए तो असी तरले पा रहे होने, कर्जा मिल जाए और जो वो तरला कर्जा देने लिए तैयार हो जाता है अपनी शराइत के ऊपर, उसके बाद सर हम लुड़ियाँ पा रहे होने कि कर्जा लग गया। हमारे मुल्क का ये हाल हो गया। ये एक इस्लामी मुल्क है, ये एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है और एटमी ताकत होने के बाद भी पाकिस्तान का ये हाल है। क्यों है ये हाल? इसकी बहुत सारी वजूहात है, बहुत सारी बातें हैं जो इस पर की जा सकती हैं। लेकिन एक बात जो अभी रिसेंटली हम कर सकते हैं, यानी डिटेल में जाए बगैर, वो सीधी ये है कि इमरान खान नियाज़ी जिसने इस मुल्क को इस हाल में पहुंचाया है वो सर इसका ज़िम्मेदार है। रिसेंटली जो ज़िम्मेदार है, पहले बहुत सारे लोग हैं, पहले इसमें फ़ौज भी है, पहले इसमें हमारे जो हैं वो सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं। ये सब लोग जितनी हमारी अशराफिया है ना, एलीट जिसे कहा जाता है, जो हुक्मरान तबकात हैं जिनको मैं ब्राह्मण कहता हूँ, वो सारे इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। लेकिन सर ये सारे के सारे मामलात में उन्होंने फिर अय्याशियाँ मारनी हैं। तकलीफ़ में किसने आना है? मैंने और आपने, सादा लोग देहाती इंसानों ने, सादा लोग शहरियों ने, और क्या कहना चाहिए मेहनत कश जो लोग हैं ना, उन्होंने इस तकलीफ़ में आना है। ये जो मुआहदा हुआ है सर, इस पर मैंने आपको दुखी दिल से मुबारक इसलिए दी है, क्यों दी है? इसलिए दी है कि 897 अरब रुपए के नए टैक्सेस एक साल के अंदर इस कौम के खून से निचोड़े जाएंगे सर। वो आपकी और मेरे पैसों से 897 अरब रुपया जो है वो निचोड़ा जाएगा और जाएगा सर IMF के पास। हमें 6 अरब डॉलर IMF ने देना है सर। पाकिस्तान के आज के करेंसी रेट एक्सचेंज के मुताबिक देखें तो वो कोई 1300 साढ़े 1300 अरब रुपया बनता है, ठीक है। और 6 अरब डॉलर यानी 210 का 211 का इस वक्त इंटरचेंज है, इंटरबैंक है रेट। तो उस हिसाब से आप हिसाब ला लो। मेरे को तो इन्ने बड़े ना कभी पैसे होए तो ना ही मैंने इस गल का पता है, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये इतने पैसे बनते हैं। ये वहाँ पर गए, तरले तुरले पाए, बड़े पैरों में हथ लाए, बड़े लोगों से रब्ते करवाए, अमरीका इन्वॉल्व हुआ, बहुत सारे और दोस्त ममालिक ने प्रेशर डाला, उसके बाद जाके सर ये मुआहदा हुआ है। और इस मुआहदे को मतलब हुकूमत कहेगी हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, अपोजिशन कहेगी कि जनाब आपने क्या किया, खोता खूज पाया, तुम की कर रहे हो तो मुल्क डुबो आए हो। सारी बातें होती रहेंगी सर। माजी में भी ऐसा होता रहा, अब भी ऐसा ही होगा। जो इमरान खान के हमायती होंगे वो कहेंगे महंगाई आसमान पे चली जाएगी। बिल्कुल चली जाएगी, कोई दूसरी राय नहीं है। महंगाई आसमान पे जाए ही जाए। मैंने पहले अर्ज़ किया था कोई नहीं रोक सकता इस महंगाई को। और ये याद रखिएगा कि मेरे आप व्लॉग पिछले साल के उठा के देख ले, इन्हीं दिनों के, जब इमरान खान साहब जो हैं वो ये कर रहे थे जो इक़दामात, उसके नतीजे में महंगाई आसमान पे जाएगी। मैं तब चीखें मार रहा था कि महंगाई नहीं फड़ी जाएगी, जो ये कर रहा है इनको रोको। और प्रोजेक्ट इस इमरान खान लॉन्च करना ले को हया करो, इन रोको किसी पासे। ये की करता पे है, मुल्क को बर्बाद करने की तरफ चले थे। अभी फ़िलहाल बर्बादी जो है वो बस आगाज़ ही समझो। इतनी महंगाई होएगी पायनते कौन, मेरा मतलब है कि माँ ने बाल नहीं सामने। ये इस किस्म की खौफनाक महंगाई मैं देख रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे। और इसका ज़िम्मेदार सर शहबाज शरीफ नहीं है, ये 2 महीने वज़ीर-ए-आज़म नहीं सर इसका ज़िम्मेदार। माज़रत के साथ सियासतदानों में से अगर कोई ज़िम्मेदार मौजूदा रजीम में से, यानी मौजूदा जो पिछले 5-6 साल लंघे हैं, इसमें कोई है तो वो सिर्फ इमरान अहमद खान नियाज़ी है। इस बात को याद रखिएगा। अब ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये है, ये 997 अरब रुपये कैसे 897 अरब रुपये मैं किस तरह से कह रहा हूँ वो मैं आपको बताने लगा हूँ। हुकूमत ने सर बजट टैक्स वसूलियों का हदफ रखा था 7,005 अरब रुपये और उसको बढ़ाकर अब 7,450 अरब रुपये कर दिया गया, ठीक है। हुकूमत एग्री कर रही सर, कैसे कहना बता देंगे, ठीक है। उसके बाद जनाब कस्टम वसूलियों का हदफ जो था वो 950 अरब रुपये था, उसको बढ़ाकर 1005 अरब रुपये कर दिया गया, यानी ऐसे भी 55 अरब रुपये वधाते गए।
اس کے بعد سر آ جائیں کہ جناب 3008 ارب روپے سے بڑھا کر جی ایس ٹی کی جو مد میں آنا تھا 3008 ارب سے بڑھا کر 3300 ارب روپے کر دیا گیا. یہ میں آپ کو موٹی موٹی شکا دس رہا پائیں یہ نٹی گٹی بے تاشا ہے. ان تفصیلات میں نہیں جاننا چاہتا اور نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے اور نہ ہی میرا خیال آپ لوگوں کو اتنا انٹرسٹ ہوگا. لیکن اس کے جو غریب آدمی دی لک ٹوٹنا نہ پائے نا وہ مطلب مینو نظر آ رہا ہے. یہ جو بجلی کا بل اب آتا ہے 2 گھر کا 2 اے سی کا بل جو ہے وہ 40,000 روپے سے زیادہ کا آتا ہے. سر یہ مطلب اس پہ اس معاہدے پہ عمل ہوگا یہ آرام سے 70,000 روپے کراس کرے گا. اس حد تک مہنگائی جائے گی. اللہ کرے بارشیں ہوندی رہن پاؤ جی تاکہ مطلب بغیر اے سی دے گزارا ہو جائے, بل ذرا کٹ جائے گا. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی رحم کرے گا, ورنہ ہمارے ملک کی شرافیت اور رحم کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں. اچھا اب یہ جتنے لوگ اس سارے قرضے کو ہمارے سر پر تھوپنے کے ذمہ دار ہیں نا, ان میں سے کسی نے خودکشی نہیں کرنی سر بھوک کے ساتھ. انہوں نے گھر کدی فاقہ نہیں پہنا, ان کے بچوں نے اے سی میں ہی رہنا ہے, ان کے جو ملازمین ہیں انہوں نے اے سی والی گڈیاں جی پھرنا ہے, اور وہ گڈیاں بھی ساڑھے پیسے نہ چلنی ہیں. یہ جتنے سرکاری ملازمین ہیں, افسر, بیوروکریسی ہو, فوج ہو, یہ جتنے بھی وزراء ہوں, ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے آپ کے اور میرے پیسے کے اوپر پل رہتے ہیں. ساڈا زور وزیرہ تے چل رہا ہے, اسی جناب انہوں تے غصہ کر لینے ہیں. کبھی بیوروکریسی کی طرف وہ زکوٹا جن کہتے ہیں نا, وہ رؤف الاسرا صاحب ان کو وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, وہ ان کی طرف کبھی دھیان نہیں جانا ساڈا. ٹھیک ہے, ہمارا سارا دھیان کس طرف جائے گا؟ نواز شریف چور ہے, زرداری چور ہے, عمران خان چور ہے, یعنی جو سیاستدان ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے. جو اصل اس ملک کو دیمک کی طرح نچوڑ کر کھا رہے ہیں نا سر, وہ ہے یہ بیوروکریسی, وہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ, ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. اتنے گل کرتے ہیں سارے نے پر سڑ دے, کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ سب نو پائے نے پڑی پڑی پئی. یہ حالات اس ملک کے ہیں. لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہو گئی ہے, امکان بڑھ گیا ڈیل ہونے کا, تو سر اس کے بعد پاکستان کو اگلے سال, اگلے مالی سال کے دوران 24 سے 25 ارب ڈالر آئے گا. یہ بات میں آپ کو ابھی سے بتاتا ہوں. پاکستان میں پیسہ بڑا آئے گا. اب پیسہ آئے گا, وہ کیوں آئے گا؟ دیکھیں ایک اعتماد بحال ہوا کہ جناب یہ آئی ایم ایف کے شکنجے میں دوبارہ آ گئے, یعنی آئی ایم ایف کے پروگرام میں دوبارہ آ گئے ہیں. لہٰذا مارکیٹ کا جو ہے وہ ایک اعتماد آئے گا. پاکستان کے اندر سرمایہ کاری بڑھے گی. وہ کون کرے گا سرمایہ کاری سر؟ پیرس کلب, لندن کلب, چین, امریکہ, برطانیہ, یورپ, یہاں کے تاجر آئیں گے سر. وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گے اور یہاں پر پیسہ آئے گا, نئے نئے پروجیکٹس آئیں گے, آپ کو قرضے نہیں مل جائیں گے, اے ڈی پی مزید قرضے دے دے گا, چین مزید آپ کو قرضے دے دے گا. یہ ساری صورتحال یہ ہے. وہ کیا کہنا چاہیے, جو کیا کہتے ہیں وہ کیا آکسیجن کے ذریعے آپ کو زندہ رکھنے کی جو کوشش کی جاتی ہے نا, یہ اس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے. اصل حل جو ہے نا, میں آپ سے عرض کروں, اصل حل ہے جو میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب نے تلاش کیا تھا, اور وہ اصل حل کی طرف ہمیں جانا چاہیے. وہ کیا حل ہے؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا, پہلے میں آصف زرداری صاحب کی بات کر لیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا آصف زرداری صاحب کہتے تھے کہ مجھے ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے. جب وہ صدر تھے وہ وہ اصل بات کیا کہہ رہے تھے؟ وہ امریکہ کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات کر رہے تھے. وہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ نہیں ہوا سر. بہت چیزیں قریب پہنچی, نہیں ہو سکا, کام کو خراب ہو گیا. پھر میاں نواز شریف صاحب آ گئے, انہوں نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات کی, اس طرف بات چلائی. میاں نواز شریف صاحب کا تختہ الٹ گیا, عمران احمد خان نیازی صاحب آ گئے. اس دوران شاہد خان عباسی صاحب بھی ہے, لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کا وزیر اعظم جہاں سی بیچارہ کر ہی کچھ نہیں سکتا. اس نے کیا کرنا تھا؟ وہ تو مطلب نظر آ رہا تھا کہ بھائی نے اخیرلے دن پورے کرنا ہے. بس یہ کیا کہتا ہے چاہیے کہ وہ میچ کے جو آخری اوور ہے وہ کھیلنا ہے, بس وکٹ بجا کے ٹائم لگا لیتے, اللہ خاری صلی اللہ. اس سے زیادہ ان کے پاس مطلب ان میں حوصلہ ہی نہیں تھا اس سے زیادہ کچھ کرنے کا. میاں نواز شریف صاحب نے بھی کوشش کی تھی یورپ کے ساتھ اور چین کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ, یہ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے خاص طور پہ یورپ اور امریکہ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی. وہ کامیاب نہیں ہونے دی گئی, یعنی میاں نواز شریف کو موقع ہی نہیں ملا. اچھا اب موقع نہیں ملا, اس کے بعد امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے, عمران خان آ گیا. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ آج میں آپ کو وہ وجہ بتانے لگا ہوں کہ عمران خان جو ہے اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کیوں ہوئے. عمران خان صاحب جو ہے نا, یہ ہر ایک سچی میں بلہ بٹ ٹر پیندے نے. ان کو عادت ہے, ان کو شوق ہے, یہ کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ جناب بالکل ٹھیک ہے, باقی جو کہہ رہے ہیں سب غلط ہے. انہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر وہ جو ٹرمپ تھا نا, اس کے ساتھ جناب پکیاں کچور قسم کی محبتیں پا لیاں.
اس حد تک ڈال دی کہ پاکستان کا جو امریکہ میں سفارت خانہ تھا وہ سر ریپبلکن پارٹی کا آفس بنا ہوا تھا، کیمپ آفس بنا ہوا تھا پولیٹیکل کمپین کے لیے، کیونکہ پاکستانی بہت بڑی تعداد میں امریکہ کے اندر رہتے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر رابطے کیے جا رہے تھے ووٹس کے لیے۔ یہ جب الیکشن ہو رہا تھا ٹرمپ والا، یہ اس کی بات کر رہا ہوں جس کو اس نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر اس نے وہی حرکت کی جو بعد میں عمران خان نے کی۔ اب دونوں کی ذرا پولیٹیکل حرکات کو، دونوں کی ویسے عادات کو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، آپ کو رتی بھر فرق نظر نہیں آئے گا، سوائے اس کے کہ وہ قد تھوڑا جہا لمبا ہے تو ایک ادھا انچ تے رنگ بہتا چٹا ہے، باقی آپ کو ایسا نہیں لگے گا جی میں ایکو ماں پیو دے جائے نا دو جنے۔ اس طرح کی حرکتیں انہوں نے کی تھیں۔ یہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ریپبلکن پارٹی کی جو اندرونی لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا تھا، لیکن ظاہر ہے اس وقت ایک سیاست کا ماحول تھا، الیکشن کا ماحول تھا، انہوں نے اوپنلی نہیں کہا تھا۔ لیکن یہ جو بائیڈن کی پارٹی ہے نا سر، ڈیموکریٹس، ان کو اس بات کا غصہ تھا، انہوں نے اپنا غصہ جو ہے کنوے کیا باقاعدہ طور پہ پاکستان کے فارن آفس کو کہ پاجی یہ تہاڈا دفتر کی کردا پیا، یہ سفارت خانہ کہڑے کمے لایا تسی، یہ کیا کر رہا ہے؟ اتنے فارن آفس جڑا بیٹھا سی بھائی وہ شامود رہی صاحب، وہ بھائن صاحب جڑے نے انہوں نے آپ آدھے دے جا سخیہ رائے مولا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا، اتنے بیٹھ کے تو پیسے کٹھے کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، ان کی جرت ہی نہیں تھی۔ اگر پتہ ان کو برا بھی لگا ہوگا تو ان کی جرت نہیں کہ عمران خان کے بارے میں کوئی بات کر جاتے، لہٰذا انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب ڈیموکریٹس آ گئے تو انہوں نے کہا اوکے عمران خان صاحب تو ریپبلکن پارٹی کے ہیں نا، لہٰذا ہم ان کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھیں گے۔ یہ جو روس کے خلاف روس کا بہانہ پا کے عمران خان صاحب یہ کھیل رہے نا امریکہ کے خلاف سازش، امریکی سازش، پاکستان جو ہے امپورٹڈ حکومت، یہ سارا کچھ جو کھیل رہے تھے نا، یہ وہ کھیڈو جڑی لگی ہے نا بھائی نا، اس کی اصل وجہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ انہوں نے بالکل سفارت خانے کو نجی آفس بنا کے رکھ دیا تھا ریپبلکن پارٹی کا، اس چکر میں کہ امریکی صدر میرا یار ہوئے گا تے میں پاکستان دا حکمران ہوا گا، گوگی گینگ بھی کم کرے گا تے پنکی پینے دے جادو بھی چلن گے اور پھر ساڑیاں ستہ ہی خیرہ جناب۔ یہ ان کے ٹوٹل کام تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر وہ ہار گئے تے اے بھائی صاحب پھر بالکل کوڈیوں ہار گئے۔ انہوں نے یہ کوڈی ہونا ہے، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے مزید مستقبل میں انہوں دا کوڈیاں پا مل نہیں پینا عمران خان کا۔ اس ملک کے ساتھ جس نے برا کیا ہے اس کے ساتھ بہت برا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیے گا پاکستان کے جو معصوم عوام ہیں ان کے پیسے جس طرح سے 897 ارب، میرا تے ماننا اگ لگ گئی ہے کہ یہ میں نے جب پڑھا ہے معاہدات تو یہ معاہدہ کی ہے، لیکن حالات ہی کوئی نہیں۔ میں نے بات کی ہے متعلقہ لوگوں سے کہ یار کیڑا معاہدہ کرتے پھرتے تسی، ان کا پائن حالات ہی کوئی نہیں۔ شکر کرو معاہدہ کرتے پہ نے، مارکیٹ کا ہم پر اعتماد بحال ہوگا، اتنے انویسٹمنٹ آئے گی، کچھ سانو چین، امریکہ، یورپ، لندن کلب، پیرس کلب، کوئی اے ڈی بی، کوئی ادھر ادھر، کوئی سعودیہ کو پیسے لائے گا، ساڈے ملک پیسہ آئے گا، ساڈے تے حالات ہی کوئی نہیں ہے، برے حال موقع دیہڑے نے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو اصل صورتحال نہیں بتا پا رہے بھی، کیونکہ اگر ہم آپ کو اصل صورتحال بتا دیں گے تو پھر پاکستان کے اندر جو 2 4 10 ڈالر لگے پھر رہے ہیں، 2 4 آنے لگے پھر رہے، وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے، ہم اسی وقت دیوالیہ ہو جائیں گے۔ اصل صورتحال ہم کسی کو بتا ہی نہیں پا رہے، جو ہماری اصل خزانے کی صورتحال ہے اور پاکستان کے اکنامیکل حالات ہیں وہ ہم نہیں بتا پا رہے۔ یہ بھی تانوں جڑا پتہ لگا ہے کہ 50% ہی گیا ہے اور وہ ہم چھپا نہیں سکتے تھے، وہ سامنے آنا ہی آنا تھا، لہٰذا وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو سر معاہدہ ہو گیا، شکر کرو خدا دا۔ یہ سر حالات ہیں اس ملک کے۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا مطلب اس ملک سے نکالے جانا، جس طریقے سے ان کو حکومت سے نکالا گیا، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا سر، لیکن یہ جس مقام پر آ کر میاں نواز شریف کو جس طریقے سے نکالا گیا نا سر، میں آپ یقین کیجئے میں میاں نواز شریف کا کوئی سچی بات ہے ذاتی حیثیت میں کوئی اتنا بڑا ایڈمائرر نہیں ہوں، ان کے اکنامک جو ان کے پلانز تھے سڑکاں بنا رہے، میں اس سے کوئی اتنا زیادہ ان کا ایڈمائرر نہیں ہوں، لیکن میاں نواز شریف جس عمر کے جس حصے میں جو اب جس طرح سے پاکستان کو آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ میں نے امریکہ کے ساتھ فری ٹریڈ کی بات کی، جو یورپ کے ساتھ فری ٹریڈ کی بات کی، جو آصف زرداری صاحب ایڈ نہیں ٹریڈ کی بات کرتے تھے، یہ جو ویژنز تھے ان کے، اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ آگے کی سوچ رہے تھے۔ ابھی بھی آصف زرداری صاحب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار 22 ملین نہیں ہے، یہ 22 کروڑ نہیں ہے، یہ 30 کروڑ ہے،
تو اس کے بعد اگلی بھی جو بچے پیدا ہونے ہیں سانو انہوں کا سوچنا پے گا, سانو 35 کروڑ کا ذہن چ رکھ کے اگلے 10 سال کا منصوبہ بنانا پے گا, ہمیں اس طرف دیکھنا چاہیے. عمران خان کا اتنا ویژن نہیں ہے. عمران خان جو ہے نا ویژن دے 20 ہی اڑ جاتا سر, اس تو کہ نہیں جا پاتا بیچارہ. خیر اب ایک ہلکی سی میں نے بات کر دی, اس کو کسی اور طرف مت لے جائیے گا, 20 ہی کری رہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اس سوچ کے ان میں اتنی سوچ نہیں ہے. ان کے ارد گرد جو رستو لگے پھرتے ہیں, اسد عمر صاحب ہوئے, وہ شوکت ترین صاحب ہوئے, اس طرح کے جو منشی ٹائپ لوگ ہیں, ان بیچاروں کو کیا پتہ کہ ملکوں کی اکانومی کس طرح سے چلتی ہے. میاں نواز شریف صاحب جو کرنے جا رہے تھے, اگر اس طرف کام ہو جاتا, میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا, یہ آسیان جو ممالک ہیں, چائنا نے پاکستان سے بہت زیادہ سہولتیں آسیان ممالک کو دی ہوئی ہیں. اگر ہم آسیان ممالک جتنی ہی سہولتیں چائنا سے لے لیتے, اس طرف بڑھ جاتے سر, تو چیزیں جو ہیں وہ اور بہتر ہو جاتی, پاکستان کی اکانومی اور سٹیبل ہو جاتی. لیکن سر منظور نہیں تھا نا کچھ لوگوں کو, بس تکلیف سی, ایک بندے سے کی نفرت تھی اور ایک بندے کی محبت چڑھی ہوئی تھی. پروجیکٹ عمران لانچ کیے, کافی عرصہ گزر گیا تھا, وہ کسی پاسے لگ ہی نہیں سی رہا, لہٰذا پنامے میں سے کامہ نکالا گیا, اکامے میں سے میاں نواز شریف نکالا گیا, تو وہ پہ جو پاکستان ہونے حالات دے جو اکانومی کے حالات ہیں. ٹھیک ہے, یہ حالات پیدا کیے گئے. بہرحال میاں نواز شریف کا ذکر آیا تو میں آپ سے جو شروع میں نے آپ سے کہا تھا, یہ ہیں جناب اپنے اعظم نذیر تارڑ صاحب, وزیر قانون ہیں. انہوں نے آج کہا ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب کو اگر رات داری ضمانت مل گئی تو پھر وہ اپنے گھر جائیں گے واپسی کے اوپر, ورنہ پھر جیل جائیں گے. اور انہوں نے حوالہ دیا ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو ہے اپنا واپسی کے اوپر ان کو ضمانت ملی تھی. اچھا, اس میں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو وکیل ہوتے ہیں نا, یہ بڑے سیانے ہوتے ہیں, یہ اپنے مطلب کی گل کرتے, دوجے دن پوری گل نہیں کر دیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پوری بات نہیں کی. میاں محمد نواز شریف صاحب کو ٹرائل کے بعد 2 کیسوں میں سزا ہوئی, یہ فیکٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جس کو خود میاں نواز شریف ڈینائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سزا ہوئی تھی وہ ابسینشیا میں سزا ہوئی تھی, وہ غیر حاضری کی سزا تھی. جو بیلیبل تھی ان کی سزا کا ٹوٹل دورانیہ 2 سے 3 سال تھا, اور وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے جو کسی کیس میں حاضر نہ ہو رہا, وہ واپس آئے گا تو اس کی فوری طور پر اس کی ضمانت ہو جائے گی کہ بندہ سرنڈر کر گیا. نواز شریف صاحب جو ہیں یہ آلریڈی سزا یافتہ تھے جب یہاں سے گئے, یہ ایک فرق ہے بہت بڑا. اب میں نے چیک کیا کہ میاں نواز شریف دی گلاں وزیر قانون کرنا شروع ہو گیا واپسی دیاں, تو پتہ تو کرے چکر کیا ہے. تو پتہ یہ چلا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کو ڈاکٹرز نے یہ مشورہ دیا ہے کہ سر ابھی فی الحال آپ واپسی دی گلاں چھڈو, تہاڈا بڑا دل مچل رہا ہے واپس جان نو, ایزی لو, ابھی آپ کنٹری سائڈ پہ جائیں, ذرا پھرے پھرے. آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی میاں نواز شریف کی, وہ ایک دریا کے اندر وہ کشتی میں گھوم رہے ہیں, ساتھ نجم سیٹھی صاحب بھی ہیں. اچھا, پھر وہ کنٹری سائڈ پہ جائیں, کو تھوڑا سا ریلیکس کریں, بچوں کے ساتھ پھریں, سیاست سے دور رہیں تھوڑی دیر. آپ کو سیاست سے دور رہنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اپنے نواسے, جو ظاہر ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے اور ان کی بیگم صاحبہ نے ایک جگہ پہ فلیٹ لیا ہے لنڈن کے اندر, جہاں پر وہ دونوں شفٹ ہو گئے ہیں اور وہاں پہ رہ رہے ہیں. اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ اتنے نوکر بھی کوئی نہیں, آپ ہی دونوں میاں بیوی کام کر دینے. جنید صفدر صاحب کی بات کرو تو میاں صاحب جو ہیں وہاں پر گئے تھے پہلی بار, اپنے گھر سے اپنا پرہیزی کھانا بنا کے لے گئے. ویسے جس نے مجھے بتایا کہ میاں نواز نے پرہیزی کھانا کھادا, میرا حادثہ نکل گیا. میاں نواز شریف تے پرہیز 2 مختلف چیزاں نے سر. مطلب میاں نواز شریف کی کوئی بھی کشمیری تے پرہیز بڑا مشکل یا کام ہے, باہر ہو سکتا ہے انہوں نے کر ہی لیا ہو. تو وہاں پر جا کے سر وہ انہوں نے کھانا چھانا کھایا اور سکون ڈاٹ کام کر رہے ہیں. اب پولیٹیکل حالات اگر پاکستان کے دیکھیں تو فی الحال انتخابات کا کوئی چانس نہیں ہے. نون لیگ یہی سمجھ رہی ہے انتخابات ہوں گے اگلے سال. میاں نواز شریف صاحب اگر واپس آئیں گے تو جیل جائیں گے. گرمی بھی ہے, موسم بھی اچھا نہیں ہے, صحت بھی نہیں ہے, ڈاکٹر بھی اجازت نہیں دے رہے, لہذا کی لوڑ ہے واپس آن دی. فی الحال وہاں پہ سکون ڈاٹ کام ہے, لنڈن کا موسم ہے, مزیدار ٹھنڈا قسم کا موسم ہے, وہاں پہ انجوائے کریں, اپنی علاج کرائیں. اگلے سال وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ واپسی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, وہ بھی اس وقت کے سیاسی حالات کے مطابق دیکھا جائے گا.
فی الحال جو مسلم لیگ نون کے لیے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کیس کا فیصلہ ہو اور اس میں وہ تاکہ اگلا الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو سکے، اور چیزیں جو ہیں وہ پھر میاں مریم نواز شریف صاحبہ سنبھال لیں گی اگلے الیکشن کی کمپین، اگر میاں نواز شریف صاحب واپس نہ آئے تو۔ اور پھر اکنامک حالات جو ہیں پاکستان کے وہ بھی بہت زیادہ خراب ہیں، تو میاں نواز شریف نے واپس آ کے کیڑا میرا مطلب اتنے کہنا کہ لو جی $50 ارب میرے تو پھڑو تو پاکستان کے حالات ٹھیک کر لو، تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تو نہ کبھی ہوگا۔ لہٰذا بتانے والے بتاتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے نا ابھی اتھے ہی ہیں۔ یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب اور ان جیسے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کی واپسی کی ہوپ شوپ، یہ صرف دعوی ہی ہے، ایویں ذرا تھوڑا ہے نا مخالفانہ ترا کڈن لئی، اس سے زیادہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مجھے یہی بتایا گیا ہے لندن سے بھی، لاہور سے بھی۔ اب سیاست ہے، سیاست میں کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، آنے والا وقت بتائے گا کہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ درست ہے یا یہ جو اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ ترا کڈن لی گل کر رہے ہیں وہ درست ہے۔ تب تک کے لیے آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔